बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम शुरका और शरीकात, आप सबको अल हसान अकेडमी के तहत इस होने वाली इस मुख्तसर वर्कशॉप में मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम शाद मोहम्मद है। इस अकेडमी के तहत हम मुख्तलिफ कोर्सेज वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं और अभी हमारे हाल ही में 2 कोर्सेज जारी है, उसूल फ़िक़्ह और इस्लामिक फ़ाइनेंस फ़िक़्हुल मामलात अल मालिया, दोनों तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। तो अब हमने 3 दिन के लिए ये मुख्तसर सा एक कोर्स समझ लीजिए आप इसको, या एक मुख्तसर सी वर्कशॉप समझ लीजिए, ये रखी है। नाम हमने इसका ये रखा है मनहजुल बहस अल फ़िक़ही, फ़िक़ही मक़ाला निगारी का तरीक़ाकार। बुनियादी तौर पर वैसे तो थीसिस और मक़ाला निगारी वगैरह पे कोर्सेज होते रहते हैं कि आपने खाका कैसे बनाना है, हवाला कैसे देना है, रेफरेंसेस कैसे देने हैं, हाशिया कैसे लगाना है, वगैरह वगैरह, वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन कोई शख्स अगर फ़िक़्ह के अंदर कोई थीसिस और मक़ाला लिखना चाहता है तो उसको इन टेक्निकल चीज़ों के अलावा किन-किन बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो कई दिनों से ये इरादा था कि इस मौज़ू पे कुछ न कुछ एक मुख्तसर सी वर्कशॉप हो। ये मुख्तसर वर्कशॉप में इतना बड़ा मौज़ू है कि आसानी से नहीं आ सकता। इस पर उलमाए अरब ने 800-800 900 सफ़हात की किताबें लिखी हुई है। लेकिन जितना मुमकिन है बड़ी-बड़ी बुनियादी बातें वो इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ की जाएगी। इस कोर्स में 2 किस्म की बातें आपके सामने पेश की जाएँगी। एक वो बातें होंगी जो उमूमी मक़ाला निगारी से मुताल्लिक़ है, जो आपको हर मौज़ू और हर टॉपिक पे आप कोई मक़ाला लिखना चाहते हैं, एमफ़िल का, पीएचडी का या वैसे ही, तो उस पे आपके काम आएँगी, जो उमूमी है, जनरल बातें हैं। और कुछ बातें हमारी जो होंगी, बल्कि ज़्यादा बातें, वो फ़िक़्ह से रिलेटेड होगी कि अगर आपने फ़िक़्ह में मक़ाला लिखना है, तो आपने किन बातों को देखना है, क्या तरीक़ेकार होगा और उसकी बुनियादी बातें कौन-सी हैं। तो वो जो दूसरा हिस्सा पार्ट है, वो हमारा फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ होगा। तो ये दोनों बातें ज़हन में रख के आप में से मुमकिन है कुछ शुरका ऐसे हों, जो फ़िक़्ह के साथ जिनकी मुनासिबत ना हो, तो वो पहले हिस्से से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और जिनका फ़िक़्ह के साथ ताल्लुक़ है कुछ न कुछ, वो दोनों हिस्सों से इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। इस कोर्स में बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ इंशाअल्लाह आपके सामने उन्वानात आते जाएँगे। पहला उन्वान ये मुख्तसर सा है, ये एक इब्तिदाई सा खाका है, और इसको आप अच्छा ये बात भी ज़हन में रख लीजिए कि मैंने कहीं अरबी यूज़ की है, कहीं इंग्लिश यूज़ की है और अक्सर उर्दू इस्तेमाल की है। और वजह उसकी ये है ना कि तीनों ज़बानों को मैंने कोशिश की है कि मिक्स अप करके, ताकि कुछ साथी जो अरबिक में लिख रहे हैं उनको अरबी इस्तिलाहात का पता हो। हमारे कई साथी अरबी में मकाले लिखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ना अरबी की सही इस्तिलाह और टर्म समझ आती है, तो उनके लिए इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है। और अक्सर कोशिश यही रही है कि ये चीज़ें उर्दू में आपके सामने आए और उसके बुनियादी पॉइंट आपके सामने आए। तो पहला नुक्ता ये है कि इस कोर्स में या इस वर्कशॉप में मैं क्या सीखूँगा, या मुझे क्या इस्तिफ़ादा है, मुझे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो बातें तो इसमें बहुत है, लेकिन बड़ी-बड़ी जो उन्वानात है या बड़े-बड़े पॉइंट है, वो आपके सामने हैं। पहला तो एक तारुफ़ी से नुक्ते हैं, जो आपको हर जगह मिल जाएँगे, इसलिए हम उसकी तफ़सील में नहीं जाएँगे, ऊपर से गुज़र कर आगे चले जाएँगे। वो ये है कि इल्मी बहस और फ़िक़ही बहस क्या है? आजकल के उलमा इसकी क्या तारीफ़ करते हैं? डेफ़िनेशन क्या है इसकी? एक इल्मी तहक़ीक़ या इल्मी मक़ाला लिखने की। बहस यहाँ तहक़ीक़ और मक़ाला निगारी के लिए इस्तेमाल हुआ ये लफ़्ज़, और फ़िक़ही बहस या फ़िक़ही मक़ाला ये क्या है और उसकी अहमियत। फिर दूसरा पॉइंट के बुनियादी सोर्सेज़ क्या है, जहाँ सोर्सेज़ का मतलब यहाँ ये नहीं है फ़िक़ही अहकामात का सोर्सेज़ कुरान, हदीस वग़ैरह। मतलब यहाँ ये होगा कि कहाँ-कहाँ से आप फ़िक़्ह में मक़ाला लिखना चाहते हैं, तो वो बड़े-बड़े दरवाज़े कौन-से हैं, जहाँ घुस के आपने मटीरियल और मवाद निकालना है। ठीक है? वो बड़े दरवाज़े। फिर तीसरा जो इसी तरह पॉइंट आएगा, वो बहस और मक़ाले के बुनियादी अनासिर और एलिमेंट्स होंगे कि भई एक मक़ाला अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल मक़ाले में कितनी बातें होती हैं और हर बात को कैसे लिखा जाता है, उसकी शक्ल और सूरत क्या है।
اور اسی سے پہلے پہلے انشاءاللہ کچھ مراحل بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ایک مقالے کے مراحل کیا ہے اور اس کے کن مراحل سے گزر کر مقالہ مکمل ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ اسی طرح پھر خاکہ کیسے بنائیں گے آپ جانتے ہیں خاکہ مقالے کا جو بنایا جاتا ہے منظوری کے لیے دے جاتا ہے۔ پھر اتفاقی اور اختلافی مسائل کیسے لے کے اس کا تعلق خاص فقہ کے ساتھ ہے کہ فقہ کے اندر فقہا کے ہاں کچھ مسائل اتفاقی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اختلافی، تو ان کو لکھنے کے کیا طریقہ کار ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ فقہ میں کوئی مقالہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس چیز کا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ نہیں لکھ سکتے فقہی مقالہ، اور آپ عموماً غلطی کر جائیں گے۔ پھر حواشی، حاشیہ، فٹ نوٹس اور اس سے متعلق کچھ باتیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ یہ ترتیب وار ضروری نہیں ہے کہ آئے، لیکن یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اسی طرح پھر علمی بحث کے اصول اور ضوابط کیا ہے بنیادی، پھر خاتمہ اور فہارس کیا ہے، ٹھیک ہے، خاتمہ کس کو کہتے ہیں، اس میں کیا چیز آتی ہے، فہرست کیسی بنائی جاتی ہے اور کون کون سی فہرستیں ہوتی ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو صرف آپ کے سامنے ایک سمجھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے ہو، پہلے یہ ہو پھر یہ ہو پھر یہ، لیکن یہ ساری باتیں آئیں گی اور اس سے بھی بڑھ کے انشاءاللہ کچھ اور پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ابتدائی طور پہ ایک دو تعارفی باتیں ذہن میں رکھ لیں آپ کہ بھئی منہج کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے اس کورس کا نام کیا رکھا ہے، منہج البحث الفقہی نا، تو منہج کس کو کہتے ہیں، مختصر سا ایک پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ منہج جو ہے نا، نہج سے ہے نا، نہج، یا اس کو نون ہا جیم سے ہے بنا ہے یہ لفظ، اور اس یہ طریقے کو کہتے ہیں۔ المنہج کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، واضح طریقہ۔ اور فقہی نہیں، فقہی نہیں بلکہ علمی اصطلاح میں، اور آج کل مقالہ نگاری کی صورتوں میں، یا سمجھ لیجئے کہ ہمارے موضوع سے متعلق اس منہج کو اگر ہم اس کی تعریف کرنا چاہے تو اس کی کیا تعریف کر سکتے ہیں، تو علماء نے اس کی مختلف الفاظ میں تعریفیں کی ہیں۔ یہ مشہور سی تعریف ہے آسان کہ بھئی عبارت عن طریقہ او اسلوب مرتب و منظم یتبعه الباحث لحل مشکلة او قضیة علمیہ محددة الجوانب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منہج ایک ایسے طریقے، اسلوب کو کہتے ہیں جو مرتب اور منظم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی حدود اور لمٹس معلوم نہیں ہے کہ وہ طریقہ، وہ اسلوب کیا ہوگا، تو وہ ایک منظم اور مرتب طریقہ اور اسلوب ہوتا ہے، اور لکھنے والا جب کسی مشکلہ یا قضیہ علمیہ یعنی کسی موضوع کی تحقیق کر رہا ہے تو اس تحقیق کے دوران اس اسلوب اور اس طریقہ کار کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس طریقے اور اس اسلوب کو منہج کہتے ہیں جو محقق جو ہے مقالہ نگاری میں اپناتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ اردو میں کرنا چاہیں تو کیا مطلب ہوگا، ایسے واضح راستے جسے کسی خاص موضوع پر تحقیق کرنے والے لوگ اپنی تحقیق کے دوران اپناتے ہیں اور اس کے مطابق تحقیق کو آخر تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کی موضوعات پر کتابیں اٹھائیں گے جو مناہج پر لکھی گئی ہے تو آپ کے سامنے مناہج کی بہت ساری قسمیں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر جو بڑی بڑی قسمیں ہیں یہ 7 ہے، ذرا دیکھیے گا۔ منہج وصفی، المنہج التاریخی، ٹھیک ہے، یہ سارے ہیں تقریباً۔ ایک سیکنڈ، یہاں میں نے اس کو، یہ دیکھیے ذرا، اس کو ساتھ میں انگلش میں بھی میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بنیادی طور پر مشہور جو مناہج ہے وہ یہ 7 ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو قسم ہے منہج کی اس کو کہتے ہیں المنہج الوصفی۔ منہج الوصفی کا مطلب ہوتا ہے، مطلب ڈسکرپٹیو میتھڈ یا ریسرچ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اس میں کسی بھی چیز کی حقیقت حال کو بیان کیا جاتا ہے المنہج الوصفی میں، ٹھیک ہے، مکمل صورتحال کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے ایک موضوع پکڑا، کرپٹو کرنسی کو آپ نے پکڑا، ٹھیک ہے، اور اس کی تمام صورتحال اور حقیقت حال کو بیان کر دیا کہ بھئی اس کی ٹیکنیکل کیا چیزیں اس میں آتی ہیں اور اس کی فقہی اعتبار سے اس کی کیا ترتیب بنتی ہے۔ تو کوئی بھی مقالہ اس منہج وصفی سے خالی نہیں ہوتا، منہج وصفی تقریباً ہر مقالے کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ مناہج صرف یہ 7 نہیں ہے، آپ کوئی بھی ایسا طریقہ اپنا لے اور اس کو آپ منہج کا کوئی نام دے دے، لیکن طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو منظم اور مرتب طریقہ ہو۔
ٹھیک ہے. اور یہ دو دو تین تین مناہج بھی کبھی کبھی جمع ہو جاتے ہیں. مثلا منہج استقرائی اور وصفی دونوں جمع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس مقالے میں جو طریقہ اور منہج اختیار کروں گا وہ کون سا ہوگا؟ استقرائی اور وصفی ہوگا. بہرحال دوسرا جو منہج کا طریقہ جس کو کہتے ہیں اس کو استردادی بھی کہتے ہیں اور تاریخی بھی. تو یہ تو نام سے ظاہر ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کسی متعین زمانے کا تاریخی جائزہ لینا، خواہ ماضی کا زمانہ ہو، حال کا زمانہ ہو یا مستقبل کا زمانہ ہو، اور اس پہ اثرات وغیرہ اس کے، یہ جو منہج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منہجی تاریخی. ایک اور قسم ہے تیسری، اس کو منہجی تجریبی کہتے ہیں. ایکسپیریمنٹل جس کو آپ تجرباتی کہہ سکتے ہیں اردو میں، تجرباتی طریقہ جو عمومی طور پر تجربہ گاہوں عملی میدانوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی کچھ حصے اصول و ضوابط پر مشتمل ہوتے ہیں اور کچھ حصے کس پر ہوتے ہیں؟ ٹیسٹنگ پہ اور لیبورٹریز کے اندر جو ایکسپیریمنٹل تحقیقات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اندر آتے ہیں. چوتھی قسم جس کو المنہج التحلیلی کہتے ہیں، تحلیلی انالائٹیکل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تجزیاتی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تجزیاتی طریقہ، جس میں کیا کیا جاتا ہے؟ مختلف نمونوں، مختلف موضوعات یا مختلف پوائنٹس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے. مثلا میں اگر ایک فقہ کے موضوع پہ لکھنا چاہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرا جو منہج ہے وہ استقرائی اور تحلیلی ہوگا، تو کیا مطلب ہوگا؟ استقراء کا مطلب ہوتا ہے نا کہ اس موضوع سے متعلق تمام مٹیریل اور مواد کو استقراء کر کے جمع کر دینا، اور تحلیلی کا مطلب ہوگا اب ان کو میں جانچوں گا، اس کا تجزیہ کروں گا کہ بھئی یہ جو مٹیریل ہے اس کا بنیادی مطلب یہ ہے، اس سے یہ 3 باتیں نکلتی ہیں، اس سے یہ 5 پوائنٹ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا تجزیہ کرنا، اس کو مختلف زاویوں سے پرکھنا. اور المنہج التقابلی کمپیریٹیو، جس میں کیا کیا جاتا ہے؟ 2 افراد کے درمیان میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، تقابل کیا جاتا ہے، یا 2 کتابوں کے درمیان میں، 2 زبانوں کے درمیان میں، 2 دینوں کے درمیان، جس کو تقابل ادیان کہتے ہیں. یہودیت اور اسلام میں تقابل، فنا فنا چیز میں تقابل، یہ جو موازنہ کیا جاتا ہے. اور ایک ہے منہج استقرائی. ٹھیک ہے. منہج استقرائی کا مطلب ہوتا ہے، استقراء کا مطلب ہوتا ہے نا چھان پھٹک کرنا اور تلاش کر کر کے چیزیں جمع کرتے رہنا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ موضوع سے متعلق جہاں جہاں سے آپ کو مواد ملے اس کا استقراء کر کے اس کو جمع کرنا، اور اس کو اب اس کے اندر بھی پھر 2 صورتیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے استقراء تام. استقراء تام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو موضوع اختیار کیا ہے اس کے ہر جزئیے پر تحقیق کرنی ہے، ہر پوائنٹ پہ. اور استقراء ناقص دوسری قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں منہجی نموذجی، عربی میں منہجی نموذجی، جس میں مکمل طور پہ استقراء نہیں کیا جاتا بلکہ نمونے کے طور پر چند چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو میرے ایم فل کا مقالہ تھا وہ ہے الاستشہاد بالشعر واثرہ فی التفسیر. ٹھیک ہے. عربی اشعار سے تفاسیر میں استدلال کرنا. اب اس پہ میں نے، وہ منہج استقرائی نہیں تھا، اگر تھا بھی تو منہج استقرائی ناقص تھا، وہ نموذجی تھا، کیونکہ اس میں نے تمام کتابوں سے تمام تفاسیر کے عربی اشعار پہ تحقیق نہیں کی. نمونے کے طور پر ایک تفسیر سے اٹھایا شعر کہ بھئی اس شعر کو اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، اس شعر کو اس مقصد، تو نمونے کے طور پر جو اٹھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منہج استقرائی ناقص، یا دوسرا نام منہج نموذجی. اور ایک ہوتا ہے منہج استنباطی. منہج استنباطی میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو حاصلاتی تحقیق کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. یا نتائج، جس کے یعنی بہت ساری چیزوں سے نتائج اخذ کرنا، جو عمومی طور پر تقریباً ہر اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہر موضوع اور ہر پوائنٹ کے الگ الگ نتائج اور رزلٹ کو اپنے فہم کے مطابق نکالا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں منہج استنباطی. تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو طریقہ اور منہج اختیار کریں گے وہ ان 7 میں سے کسی ایک میں ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی علماء نے کچھ بتایا ہے، مثلا سببی منہج، تعریفی منہج، اور پتہ نہیں کیس سٹڈی بھی ایک نام دیا گیا ہے، ایک وہ منہج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ عجیب اور بھی اس طرح کے نام ہے، شماریاتی منہج.
لیکن آپ کے ذہن میں اس کے حدود معلوم ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے اس موضوع کا. اگر وہ موضوع آپ لے رہے ہیں تو اس موضوع کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف چیزیں جمع کرنی ہے اس کے اوپر ڈال کے بس مقالے کا پیڑ بھرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ تو بہرحال وہ جب آپ اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا تو وہ انہی میں سے کسی نہ کسی منہج کے تحت انشاءاللہ آ جائے گا. اچھا، تو یہ بنیادی طور پر مناہج کی مختلف اقسام ہیں. اس میں بھی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ تعارفی چیزیں ہیں. کوشش کرتے ہیں ذرا ان سے جلدی نکل جائے، اصل چیز ہماری آگے آ رہی ہے. اچھا، دو باتیں مزید آپ ذہن میں رکھ لیں. منہج کا مطلب سمجھ آ گیا نا؟ تو آگے ہمارے پاس کیا نقطے رہ گئے؟ منہج البحث الفقہی. تو البحث کو دیکھنا ہے تو بحث کی دو قسمیں، بحث العلمی اور بحث الفقہی. ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کیا مطلب ہے، علمی تحقیق کا کیا مطلب ہے اور فقہی تحقیق کا کیا مطلب ہے. مختصر سا تعارف ہے اس کا، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بحث کا لغوی معنی ہوتا ہے چھان پٹک کرنا، تلاش کرنا، تحقیق وغیرہ. مطلب تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، چھان پٹک کر کے تلاش کرنا. اور بحث علمی کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے مختلف الفاظ میں اس کی تعریف کی ہے. عربی تعریف بھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، عربی کا اردو ترجمہ بھی ہے. دراست مبنیت علی تتبع لموضوع معین وفق منهج خاص لتحقیق هدف معین من اضافة جدیدہ او جمع مفترق او ترتیب مختلط او غیر ذلك من اہداف البحث العلمی. کیا مطلب ہے بحث علمی کا؟ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں. ایک، کسی متعین موضوع کی تلاش. ٹھیک ہے. ایسا یعنی ایسا ریسرچ اور ایسی تحقیق جو کسی متعین موضوع کی تلاش پر مبنی ہو. سب سے پہلے تلاش ہوتا ہے اس موضوع کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد منہج وفق منہج خاص سے، ایک خاص منہج اور طریقے کے مطابق اس کی کیا ہوتی ہے، اس کے اندر تحقیق کی جاتی ہے. اور تیسری بات، تحقیق ہدف متعین، ایک خاص ہدف ہوتا ہے. اہداف بھی آپ کے ہوں گے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. وہ اہداف کیا ہوں گے؟ وہ اہداف یہ ہے کہ آپ کوئی جدید اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یا متفرق معلومات کو جمع کر کے ترتیب کے ساتھ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، یا مخلوط چیزیں ہیں اس کو خاص ترتیب دینا چاہتے ہیں، یا کیا کرنا چاہتے ہیں. مختلف اغراض اور مقاصد ہو سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ان اہداف کے مطابق تو اس کو کہتے ہیں بحث علمی. تو اردو میں اس کے آسان تعریف الگ الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی متعین موضوع اور میدان میں ایک منظم ترتیب اور خاص منہج کے مطابق کیا کرنا، تحقیق اور ریسرچ کرنا. اور اس تحقیق اور ریسرچ کے نتیجے میں آپ کچھ حقائق اور اہداف کا حصول مقصود ہو تو اس کو کہتے ہیں بحث علمی. ٹھیک ہے. بحث علمی کے اگر آپ نے سنے ہوں گے جو مشہور اس کے مقاصد شمار کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک کیا ہوتا ہے، ایک مقصد کو کہتے ہیں اضافہ جدیدہ. کوئی نیا اضافہ آپ علمی دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا ایک سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے. نمبر دو، جمع مفترق، کہ متفرق اور مفترق چیزیں ہیں اس کو جمع کر کے لانا چاہتے ہیں آپ. مثلا بھئی معاملات سے متعلق قواعد فقہیہ اب مختلف کتابوں سے جمع کرتے جائیں آپ، یہ بھی ایک موضوع ہے، یہ مقصد ہے. دو ہو گئے. تیسرا مقصد ہوتا ہے ترتیب مختلط. ترتیب مختلط کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ایک ایسا عنوان جو خلط ملط ہے اس کو خاص ترتیب کے ساتھ پیش کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تین ہو گئے. چوتھا ایک اور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تکمیل ناقص، کہ ایک ناقص چیز ہے جس پر پہلے لوگوں نے ریسرچ کیا ہے لیکن وہ ناقص ہے، اس کو آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. چار ہو گئے. نمبر 5 کو کہتے ہیں تفصیلی مجمل. تفصیلی مجمل کہ اور لوگوں نے کام کیا لیکن بہت مجمل اور مبہم ہے، آپ اس کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں. اور نمبر 6 اس کو کہتے ہیں تہذیبی مطول، کہ لمبے لمبے کام کیے ہیں لوگوں نے، فضول کی تفصیلات بیان کی، میں اس کو مہذب منقح اور مختصر کر کے اس کی تلخیص اور آسان الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7 کو کہتے ہیں تعیین مبہم، کہ کوئی موضوع پہ لوگوں نے کام کیا ہے لیکن وہ اس میں اصل جو پوائنٹ ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. اور نمبر 8 پہ کہتے ہیں تبیین خطا، کہ نقد کر کے لوگوں کی غلطیوں کو واضح کرنا. بہرحال مختلف مقاصد ہوتے ہیں.
दूसरी चीज जो है वो है बहस फ़िक़ही। तो बहस फ़िक़ही बहस इल्मी ही है, बस फ़िक़ह का उसमें रंग आ जाएगा। यानी ख़ुत्ततुद दरासा अल फ़िक़हिया अल मबनिया अला क़वाइद मुअय्यना व उसूल मुराइया लिमजमूअ मिन अल हक़ाइक़ युक़सद बिहा अत-तवस्सुल इला हुक्म औ अहकाम फ़िक़हिया जदीदा औ इख्तियार हुक्म औ अहकाम सबक़ा तवस्सुल इलैहा व क़ुव्वतिहा ला दलील। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि भाई कुछ खास उसूल और कवायद की बुनियाद पर एक फ़िक़ही मुताला और तहक़ीक़ करना, जिसमें आप कुछ खास उसूलों को मद्देनज़र रखेंगे और उसका मकसद क्या होता है, एक हुक्म शरई तक पहुंचना या कई नए-नए अहकाम शरइया और फ़िक़हिया तक पहुंचना, या कई अहकामात है उसमें से किसी एक को इख्तियार करना, तरजीह देना और उसके क़वी दलाइल को वाज़ेह करना कि भाई ठीक है, इस हुक्म के अंदर इतनी आरा मौजूद है, लेकिन ये वाली राय ज़्यादा ठीक है और इसके क़वी और मज़बूत दलाइल ये है। बहरहाल, तो ये है बुनियादी तौर पर इसका मनहजी या बहस फ़िक़ही का तारुफ़। अच्छा, बहस फ़िक़ही के तारुफ़ के अंदर ही ये एक छोटा-सा पॉइंट आप ज़हन में रख लीजिए कि आपको, जैसे मैंने आपको मनाहिज बताए थे ना, तो उन मनाहिज में से जो 3 मनाहिज है, ठीक है, उमूमी तौर पर फ़िक़ही बहस और तहक़ीक़ और मक़ाला निगारी के लिए ये 3 मनाहिज का मजमूआ इख्तियार किया जाता है। इनको मैंने क्या नाम दिया है, ख़ुतवात और मराहिल भी कह सकते हैं आप इसको। सबसे पहले होता है उसमें इस्तिक़रा, उसके बाद होता है तहलील और तीसरे नंबर पर फिर काम होता है इस्तिंबात का। इस्तिक़रा का मतलब क्या होता है कि आप फ़िक़ही मौज़ू पर आप मक़ाला लिखना चाहते हैं ना, तो उस फ़िक़ही मौज़ू से पहले, सबसे पहले उस फ़िक़ही मौज़ू पर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, इस्तिक़रा करेंगे कि कौन से फ़क़ीह ने इस मौज़ू पर क्या तकल्लुम किया है, क्या बात की है। सबको जमा करेंगे, उलमा के ओपिनियन को जमा करेंगे, उनके उसूल ज़वाबित क्या है इस सिलसिले में, उनको जमा करेंगे। सारा कुछ मवाद आपने मटीरियल जमा कर दिया। दूसरा काम क्या होगा आपका, तहलील करना, उसको क्या करना, उसका तज्ज़िया करना। ठीक है, फला आलिम का कौल ये है, इस कौल का मतलब ये है, ये 3 पॉइंट निकलते हैं इनके, और इनकी दलील ये है और इस दलील से ये नताइज निकलते हैं। ठीक है, उसको एक खास तरतीब के मुताबिक उसका तज्ज़िया करना और आखिर में फिर आपने इस्तिंबात करना है। इस्तिंबात का मतलब क्या हो गया, उसके रिजल्ट निकालने होंगे। ये 3 बड़े-बड़े काम होते हैं जो किसी भी फ़िक़ही बहस और फ़िक़ही तहक़ीक़ के अंदर लाज़िम होते हैं। तो ये ज़हन में रख लीजिए कि आपने किसी भी फ़िक़ही मौज़ू पर अगर तहक़ीक़ी मक़ाला लिखना है, तो इन 3 मनाहिज को उमूमी तौर पर आपने क्या करना है, इख्तियार करने होंगे। ठीक है? ठीक है, अगर इसके अलावा आपने कंपैरेटिव इख्तियार करना है उलमा और तक़ाबुल करना चाहते हैं, वो अलग बात है। फ़िक़ही मौज़ू में कंपैरेटिव भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उमूमी तौर पर किसी मौज़ू पर जब इंसान काम करना चाहता है, फ़िक़ही मौज़ू पर, तो फिर उसमें ये 2-3 काम करने पड़ेंगे, वरना फ़िक़ही शख़्सियात पर भी काम होता है, फ़िक़ही कुतुब का मनाहिज पर भी काम होता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है? अच्छा, फ़िक़ही जो बहस है या फ़िक़ही तहक़ीक़ी मक़ाला निगारी है, उसके क्या ख़ुसूसियतें हैं और कैसी ऐसी बातें हैं जो एक मुहक़्क़िक़ को सामने रखनी चाहिए? मुख़्तसरन, सबसे पहली बात तो मौज़ूइयत है। ठीक है? सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो क्या है? मौज़ूइयत। मौज़ूइयत का मतलब ये होता है कि आप जिस मसले की तहक़ीक़ करना चाहते हैं, उसकी हुदूद आपको मालूम हो जाए और मौज़ू के अंदर रहें आप। ऐसा नहीं है कि आप लिख तो रहे हैं शिरकत और मुज़ारबत पर और बीच में आप चले गए 50 सफ़हात आपने सूद पर लिख दिए, रिबा पर। ऐसे मैंने मक़ाला देखा है पीएचडी का। ये तो आप अपनी मौज़ूइयत से ख़ारिज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, ज़ेली तौर पर दीगर मौज़ूआत आ रहे हैं तो ज़रूरत की हद तक उनको छेड़े, लेकिन उनमें इतना घुस जाना कि तो आप अपने मौज़ू से ही निकल जाए, ये खराबी है, ऐब है। तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ क्या है? मौज़ूइयत। दूसरी ख़ुसूसियत क्या है? फ़न्नी जवानिब, टेक्निकल चीज़ें भी आपने उसकी देखनी है। आप ये नहीं देखना सिर्फ़ फलाँ फ़क़ीह ने ये बात की है, फलाँ ने ये की नहीं, उससे पहले आप उसकी फ़न्नी और ये चीज़ें तो देखें। फ़ल्कियात का मसला है तो फ़ल्कियात के माहिरीन के पास जाएँ, उनसे पहले समझे उसको। क्रिप्टो का मसला है तो उनके माहिरीन से जाएँ और पहले उनसे उस मसले के जो है ब्लॉकचेन और ये सारी चीज़ें आप समझें कि ये कैसे काम करता है और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें काबिल तहक़ीक़ है और कौन-कौन सी बुनियादी बातें यहाँ ज़रूरी हैं जिसको देखना चाहिए।
تو کیا مطلب ہو جائے گا اس کا کہ بھئی اس کے فنی جوانب کو آپ نے ضرور اس کو معلوم کرنا ہے اور اس کو مکمل طور پہ سمجھنا ہے۔ تیسرا، جدت ہونی چاہیے آپ کی موضوع میں، ابداع جس کو عربی میں کہتے ہیں نا، الابتکار والابداع جس کو عربی میں کہتے ہیں، جدت، یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے سے کسی نے کام کیا ہوا ہے آپ اس کو خلاصہ کر کے آگے پیش کر دیے، یا عربی میں کسی نے مقالہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کا اردو ترجمہ آسان الفاظ میں لکھ کے مقالہ لکھ دیا، نہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے تحقیق کرنی ہے تو کچھ جدت لانی ہے ہوگی آپ نے، جیسے میں نے آپ کو ابھی پیچھے 8 نکات بتائے نا، انہی میں سے کوئی ایک کام کرے آپ، کوئی جدید علمی موضوع پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں آپ، یا علماء نے کام کیا ہو لیکن آپ اس پر نقد کرنا چاہتے ہیں، تبیین خطا، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس پر یہ یہاں غلطیاں ہوئی ہے، تو اس کا آپ نقد کرنا چاہتے ہیں، نقدی تنقیدی کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا ہونا چاہیے آپ کی موضوع۔ چوتھا پوائنٹ، فقہی نکات کے اندر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو فروعات اور عام مسائل ہوتا ہے نا ان کو اصول کے ساتھ جوڑنا، یہاں اصول فقہ آپ کا کام آئے گا۔ ایسا نہیں ہے امام شافعی نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، اچھا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے میری رائے میں یہ ٹھیک ہے کیونکہ نہیں، آپ نے اس کے پیچھے کال فرما اور اس کے پشت پر موجود اصول بھی دیکھنے ہیں۔ امام شافعی نے ایسا فرمایا کیوں، ان کے کیا اصول یہاں کا، انہوں نے کن اصولوں سے یہاں یہ مسئلہ یا یہ قول اختیار کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اصول کو، فروعات اور جزیات کو اصول کے ساتھ جوڑنا فقہ کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم حقائق کا التزام، کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا میں پیچھے چلے گئے۔ علم حقائق کا التزام کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے مذہب کے تاثر کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا کہ میں حنفی ہو تو بس حنفیہ کی رائے کی ہوئی ترجیح دوں گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ جو آپ کے سامنے علم حقیقت آئے گی نا، اسی کے مطابق آپ رزلٹ نکالیں گے اور اس کے مطابق آپ نتیجہ اور ترجیح دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی صرف اپنے مسلک کو آپ نے دینا ہے، دیکھنا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، حضرت شیخ تقی صاحب کی کتاب تکملہ فتح الملہم دیکھ لیجئے، اس میں حضرت نے کہیں حنفیہ کی رائے کو اختیار کیا ہے تو کہیں شافعیہ کی رائے کو ترجیح دی ہے، کہیں مالکیہ کی رائے کو ترجیح دی ہے، قوت دلائل اور علم حقائق کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ اور اہلیت، یہ تو سب سے بڑی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے علمی ایک فقہ مقالہ لکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اصول فقہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اصول فقہ بھی کوئی بلا ہے، کس چیز کا نام ہے، یا آپ کو فقی مذاہب کو اور فقی کتب کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کچھ متون اور بنیادی کتابیں ہی نہیں پڑھی فقہ کی، تو آپ میں اہلیت نہیں ہے، پھر آپ چھوڑ دیجئے، آپ شروع ہی نہ کریں۔ تو اہلیت بہت ضروری ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس علم کی اہمیت کیا ہے، یا علمی یا فقہی بحث کی کیا اہمیت ہے؟ تو اہمیت بہت ساری ہے اور تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ خلاصے کے طور پہ یہ چند پوائنٹ ذہن میں رکھ لے۔ تقویت الملکہ الفقہیہ، یعنی آپ کے اندر جو فقہی سکلز ہے اس کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ معرفہ تو احکام المستجدات، جدید مسائل اور جدید احکامات کی معرفت آپ کو ہو جائے گی۔ الاطلاع علی دقائق المسائل، مسائل کی باریکیوں پر آپ کو اطلاع ہو جائے گی، جب تک آپ ریسرچ نہیں کریں گے باریکیوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ معرفت مناہج المؤلفین، جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو مختلف مصنفین کے مناہج اور طریقوں کا پتہ چل جائے گا، فلاں کتاب والے کا منہج یہ ہے، امام کاسانی کی بدائع و ثنائع میں یہ منہج ہے، جب میں نے ان میں غور کیا، فلاں اس کا یہ منہج ہے، اس کا یہ منہج ہے۔ اور زیادت المعارف، زیادت المعارف کا مطلب ہر جہت سے آپ کے پاس علمی فائدہ ہوگا، آپ کو آپ کے نگران کی طرف سے الگ فوائد ہوں گے، آپ کو آپ کے اپنی ریسرچ سے الگ فوائد ہوں گے، آپ پر تنقید کرنے والوں کی باتوں سے آپ کو الگ فائدے ہوں گے، آپ کے وائبہ سے آپ کو الگ فائدے ہوں گے۔ تو یہ معارف ہی معارف ہے۔ تو بہرحال اس کی تو اہمیت کسی سے مخفی نہیں۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ این ابحث، آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میرے لیے اگر میں فقہ میں کوئی مقالہ لکھنا چاہتا ہوں تو میرے پاس وہ بڑے بڑے دروازے کون سے ہیں جہاں میں اندر جاؤں گا، ان بڑے دروازوں کے اندر جاؤں گا تو اندر کیا مواد ہے، اندر کیا خزانے ہیں، وہ تو میں اندر دیکھوں گا پھر، لیکن میرے لیے آپ سب سے پہلے مجھے بڑے بڑے دروازے دکھا دیں، مجھے آپ کیا دکھائیں، وہ بڑے بڑے دروازے دکھائیں جہاں میں اندر جاؤں اور اندر مجھے خزانے ملے، جس کا تعلق صرف فقہی مقالہ نگاری کے ساتھ ہو۔ وہ بڑے بڑے دروازے یہ ہے۔ سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ لغت اور اصطلاحات کی کتابیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ آپ کسی بھی موضوع کے اندر جائیں گے تو اس موضوع کی باریکیوں اور اس کی لغوی معانی اور اس کے ٹرمز کے کیا مفہوم ہے، اس کو آپ ان دو قسم کی کتابوں اور سب اس دروازے کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے۔ التعریفات، علامہ جرجانی کی جو کتاب ہے مصطلحات پر، لسان العرب جو لغت کی کتاب ہے، جو لغت کی کتاب ہے ان سے بھی آپ نے فائدہ وہ کرنا ہے، اور مصطلحات کی کتابیں بھی، تاکہ آپ کو ٹرمز کی بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو ان ٹرمز کی اصل میننگ بھی سمجھ آئے۔ تو یہ سب سے بڑا دروازہ یہی ہوتا ہے، یعنی موضوع میں سب سے پہلا دروازہ یہی ہے، چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے۔ دوسرا دروازہ کون سا ہے؟ فقہ حنفی کی کتاب، اگر فقہ حنفی کی رائے دیکھنی ہے تو ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے۔ فقہ مالکی یہ بھی صحیح ہے، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی ان کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں اور غیر معتبر کتابیں ہیں، وہ آپ نے جانچنی ہے۔ تو وہ اب ان کی کون سی کتابیں معتبر ہے اور کون سی غیر معتبر ہے، اس پر آگے انشاءاللہ پوائنٹ آئیں گے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ فقہ حنفی کے ہاں کون کون سی کتابوں کے اندر آپ جائیں گے مباحث کے لیے، اور کون سی کتابوں کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں معتبر غیر معتبر کتابیں ہیں نا، فقہ مالکی سب کی ہے انشاءاللہ، آگے آئیں گے۔ 5 دروازے تو یہ ہے مشہور دروازے، اور 5 دروازے یہ ہے الفقہ المقارن۔ فقہ المقارن کا مطلب وہ کتابیں ہیں جن میں ائمہ اربعہ کی آراء کو لیا گیا، کسی ایک رائے کو نہیں۔ بدایت المجتہد، الفقہ الاسلامی وادلتہ، الفقہ علی المذاہب الاربعہ شیخ علامہ جزیری رحمہ اللہ کی، موسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، جس میں ائمہ اربعہ کی آراء کو لیا گیا، ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک دروازہ ہے۔ 7واں دروازہ ہے احادیث احکام کی کتابیں۔ کیا مطلب؟ احادیث تو بہت سارے موضوعات کی ہے نا، لیکن کچھ ایسی کتابیں بھی وجود میں آ گئی ہیں جو صرف اور صرف احکام کی احادیث پر مشتمل ہے، فقہی احکامات والی کتاب احادیث ہے اس میں صرف، ٹھیک ہے؟ جنت جہنم کے تذکرے اس میں نہیں ہے، اس میں اخلاقیات کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں جو ہے دیگر چیزوں کا تذکرہ، اس میں احکامات، فقہی احکامات کا وہ۔ 8واں دروازہ ہے احکام القرآن کی کتاب ہے، احکام القرآن للجساس، اس طرح کر کے۔ 9واں دروازہ ہے کتب الفتاوا، اردو ہے، عربی ہے، انگلش ہے، موجودہ ہے، قدیم ہے، فتاوا کی کتابیں آپ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارے معاصر علماء نے اس مسئلے پر کیا فتوے دیے ہیں، وہ سارے فتوے آپ جمع کریں، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اس موضوع کو۔ میں اگر کرپٹو پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا دیکھوں گا؟ اشاری چیزیں دیکھوں گا، لیکن موجودہ فتاوا بھی دیکھوں گا نا، کہ فلاں دارالافتاء سے کیوں یہ فتوا آیا ہے اور کن بنیادوں پر، فلاں سے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور آخر میں 10واں دروازہ ہے مقالات معاصرہ، جو جدید مقالات لکھے گئے ہیں اور جدید کتابیں ہیں۔ جدید مقالات میں پی ایچ ڈی تھیسز ہے، ایم فل مقالات ہے، اور اس میں مجلات بھی آ جائیں گے، مجلات کے اندر جو مقالات چھپتے ہیں، آرٹیکلز، وہ بھی اس کے اندر۔ یہ 10 بڑے دروازے ہیں آپ کے پاس، جہاں آپ جائیں گے اور فقہ کے اس پہ تحقیق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ان 10 دروازوں کو آپ گوگل کے ذریعے ان 10 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو آپ تلاش کریں، مکتبہ شاملہ سے ان 10 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو لے لیں، لیکن بڑے بڑے دروازے تقریباً یہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے لکھی ہے کہ جب آپ نے قدیم فقہا کی کتابوں میں جانا ہے تو وہاں آپ نے ان 3 باتوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ سب سے پہلے فقہی اصطلاحات، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حنابلہ، حنفیہ وغیرہ کی اصطلاحات میں فرق ہوتا ہے، تو آپ ایسا نہ ہو آپ کو ایک اصطلاح کا مطلب ہے اور آپ ائمہ اربعہ کی کتاب میں وہی اصطلاح تلاش کریں گے، ٹرم آپ کو نہیں ملے گا۔ مثلا مضاربہ دیکھیے، میں مضاربہ پر ریسرچ لکھنا چاہتا ہوں تو حنفیہ کے ہاں تو آپ کو مضاربہ مل جائے گا، لیکن دیگر ائمہ کی کتابوں میں، فقہ کتاب میں آپ کو مضاربہ کا لفظ نہیں ملے گا، آپ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ تو مضاربہ کا لفظ ہی نہیں مل رہا، کیونکہ وہاں قراض، مقارضہ اور ایسے اصطلاحات ہیں۔ تو آپ نے اصطلاحات سے واقفیت بہت ضروری ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنا ہے کہ ائمہ اربعہ کہاں یہ اصطلاح کس کس مطلب مطالب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کس اصطلاح سے فقہا کی منشا کیا ہے۔ اور اسی طرح ان فقہا کے عرف کو بھی پہچاننا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کو دیکھ کر یہ مسئلہ لکھا ہے، تو عرف کو تو کہیں بنیاد نہیں بنایا کہیں، تو یہ عرف کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور تأصیل کو بھی کہ بھئی اگر فقہا نے یہ لفظ یا یہ مسئلہ یا یہ قول اختیار کیا ہے تو اس کی اصل کیا ہے، اس کا بنیادی مأخذ کیا ہے، اور اس کے پیچھے پس پشت جس کو تأصیل کہتے ہیں نا، فقہی دلیل یا مأخذ سورس،
بہرحال یہ چھوٹی-چھوٹی 3 باتیں ہیں، یہ آپ میں سے اکثر لوگ اس کو جانتے ہوں گے۔ اچھا یہ آج تو تقریباً ہمارا یہ پہلی نشست تو ہماری مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم یہاں سے آگے پھر اس کو کل والی کلاس میں اس کو آگے لے کر جائیں گے۔